अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बहाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम, और इस नशिस्त में मेरे साथ होती हैं नाजिया बेग और अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नायरीन वो गाना क्या है कि ईद आई मेरा यार नहीं आया। फ्लाइट नहीं मिली होगी यार। यार उसने शदरे से आना था, उसने कौन सा फ्रैंकफर्ट से आना था। बीच में ना बोल पड़ा करो, हद हो गया तुम्हें। खास तौर पे जब गुलकारी हो रही हो तो उसमें नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, फुलकारी में तो चला बंदा बोल ले, गुलकारी मुश्किल चीज होती। मैं वो कहने लगा था कि इस दफा भी गर्मियां आ गई हैं और बत्ती नहीं आई। बत्ती नहीं आई, तेती नहीं आई, चौंती नहीं आई, कुछ भी नहीं आई। नायरीन फिर बाकी शो इसी से सुन ले। खुदा हाफिज। अब वापस आ जाओ, मैं दूसरी दफा नहीं वापस बुलाता, आ जाओ। ऐਵੇਂ नहीं तुम बुलाओगे, बुलाओ दूसरी दफा। आ जाओ, अच्छा दूसरी दफा बुला रहा हूँ, आ जाओ। थैंक यू, मैं दूसरी दफा ही आया करूंगा, मेरी तुम्हारी कमिटमेंट है। मैं कहने ये लगा था कि पिछली गर्मियां भी रो रो के अवाम ने गुजार दी, यही सोच सोच के कि बत्ती कब आएगी और कोई ना आई। अब फिर गर्मियां शुरू हो गई हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि किन मिन लाई काले बदला हो रहा है अभी तक। मैं ये सोचता हूँ कि यरा कुछ स्टार्ट गर्मी ने जब लिया, एक्सीलेटर पे पैर रख दिया गर्मी ने, तो बनेगा क्या, लोड शेडिंग फिर बहुत ज्यादा होनी है। और आवाम के ज़हनों में ये फंसा हुआ है कि बस उन आ जाए बत्ती, उन होर की डीकी है। अवाम के ज़हन में ये फंसा हुआ है कि चीन का सदर हो गया है, बस बिजली आई क्या? हाँ बिल्कुल आ गई बिजली, पास से चीन का सदर जो आ गया तो वो जेब में से निकाल के दे गया होगा बिजली। हालांकि ऐसा नहीं है, हमें अपने लोगों के, अपने आवाम के, अपने खास तौर पे हुकूमत के काम की रफ्तार देख के तो उम्मीदें लगानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। हमारा वो वाला साहब हुआ ना कि खरगोश पिस्तौल पकड़ के घुस गया चिड़िया घर में। अच्छा। चिड़िया घर के दरमियान में जाके कहता है कि 1 मिनट के अंदर अंदर सारा चिड़िया घर खाली कर दें वरना फायरिंग शुरू कर दूंगा। ओह। कच्छू को मैंने खोपड़े से सिर बाहर निकाला और पूछा 1 मिनट, फायरिंग शुरू करो जनाब। उसने कहा 1 मिनट में तुम पिंजरे से बाहर नहीं जा सकता, तुम चिड़िया घर से बाहर कह रहे हो। इसलिए मेरा ख्याल है कि अनाउंसमेंट जो है ना अपने ज़हन की देख की, उसको जरा गवर्नमेंट की रफ्तार देख के तो करनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये ज़हन में बैठा ले कि 8-10 साल बत्ती नहीं जी होनी। इसलिए मेरा ख्याल है अपनिया फ्रिजां और पखे CNG पे करा ले। बहुत मुश्किल है, आहिस्ता आहिस्ता बिजली बननी है। अब शुरू हो, सियाने लोग जो मेरे जैसे हैं वो सारे यही कहते हैं। कितना बुरा लगेगा, लोग फिर अपने रेफ्रिजरेटर साथ रख के लाइनों में लगे होंगे CNG भरवाने के लिए। ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। दूसरा सियापा, फ्रिजों के नीचे तो पहिए भी नहीं लगे होते। नहीं तो कतर के साथ गैस की बातचीत हुई नहीं। बातचीतों के तो हम चीते हैं, पल्ले कुछ नहीं है हमारे। अच्छा जी, लो जी फिर रहन दियो CNG भी हजूर, फ्रिज और पखों को वो पुराने हैंडल ही लगा लें जो पुराने वक्तों में स्टार्ट करने वाले होते थे। मेरा वैसे याती ख्याल यही था कि इस गर्मियों में भी गवर्नमेंट ने कोई ना कोई बहाना लगा ही लेना है, और 5, 6, 7, 8, 10 साल इन्होंने इसी तरह कोई ना कोई बात निकाल लेनी है, उधर पेश कर लेना है नलायक बीवी की तरह। वो अनपढ़ बीवी को खावंद अंग्रेजी सिखा रहा था ना, तो एक दिन बीवी ला के खाना उसके सामने रख के कहती है लो जी डिनर कर लो। वो कहता है लंच का टाइम है, दोपहर है अभी। कहती है जनाब ये रात का बचा हुआ सालन है। इनकी सुन लें जी, ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे हैं? क्या फरमा रहे हैं कि बिजली बुजली कोई नहीं आनी, हाथलियां पखियां खरीद लो। कह रहे हैं कि लिबर्टी मार्केट 9 बजे खुलती तो श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला ना होता। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कह रहे हैं? असल में ये वही बात कर रहे हैं, मगस को बाग में जाने न दीजो कि नाहक खून परवाने का होगा। अब मेरी एक व्यूअर ने ये तस्दीक की है कि मैंने पहले भी ये शेर पढ़ा था कि खून नहीं है यहाँ पे, खून है, खून। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं माफी चाहता हूँ ख्वाजा साहब, हजूर ये जो आपने बात की है ना कि अगर लिबर्टी 9 बजे खुली होती तो श्रीलंका की टीम पे हमला ना होता, इस वक्त मुझे बिल्कुल मेरे बड़े ताया जी लगे हैं आप। क्या मतलब? ताया मेरा एक दफा हुआ ना बीत ताई से, तो सीधा पिंड के नाई के घर जाके उसके बुए के आगे गालियां निकालनी शुरू हो गई। और नाई कहता हुआ क्या? कहता ना तू मेरी सस दा ब्याह करांदा मेरे सौरे नाल ते ना ये औरत जावदी।
دور کی کوڑی بے شک لے کے آئے لیکن میرا خیال ہے مثال بھی غلط دی ہے. دیکھو نا کہ اگر دیکھا جائے یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ بازار کھلے ہوتے تو وہاں پہ رش ہوتا, اگر وہاں پہ رش ہوتا تو پھر تو ڈرائیور بس بھگا کر بھی نہ لے جا پاتا. اب میرا خیال ہے خواجہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دکانیں صبح کھولنی چاہیے اور شام کو جلدی بند کرنی چاہیے تاکہ بجلی بچے. صحیح ہے بات. بیچ میں انہوں نے سری لنکا کی ٹیم کی جو مثال کو سیڑ دی ہے نا اس سے بات کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. خواجہ صاحب حضور بجلی نہیں ٹھیک دین دے تو مثال تے ٹھیک دیا کرو. ذوالفقار مرزا نے انکشاف کیا ہے کہ آصف زرداری نے 8ویں جماعت 3 سال میں پاس کی. چلو تو اب کون سا یرداری صاحب ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں, صدر ہی بنے ہیں نا تو وہ کوئی بھی بن سکتا ہے. اگر ممنون صاحب صدر لگ سکتے ہیں تو یرداری صاحب تو بہت تیز آدمی ہے. ابھی مریا صاحب آپ کو صدر فیل اللہ ہی نہیں یاد ہے, وہ بالکل ہی ہومیوپیتھک تھے. صدر کی کون سی ڈگری چیک ہوتی ہے؟ ذوالفقار مرزا صاحب زرداری صاحب پہ اپنا ذاتی غصہ نکال رہے ہیں یار. جس طرح کا غصہ نکال رہے ہیں میرا خیال ہے یہ 4-5 دن بعد یہ بھی کہیں گے کہ یرداری صاحب جب چاہ پیتے ہیں تو کی آواز آتی ہے. باٹا کھاتے ہوئے بیج نہیں نکالتے. ہاں الیامات تو انہوں نے کوئی چھڑنا ہی نہیں ان کے اوپر جتنے غصے میں بیٹھے ہوئے. اور بدنصیبی یہ ہے کہ لوگ مان بھی لیتے ہیں فوری طور پہ جو بھی الزام لگتا ہے. اور اس سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ذوالفقار مریا صاحب ڈاکٹر ہیں مگر لوگ ان کو بھی نالائق ہی سمجھتے ہیں. اس طرح کے ڈاکٹر پنڈوں میں ہوتے ہیں جن کے پاس جا کے بندہ اپنی دوائی بھی لے لیتا اور ماجھ کی دوائی بھی لے لیتا. ایک ہی آئی کو دوائی. ایسے ڈاکٹر سے زیادہ لوگ کیا بات پوچھتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کلینک میں گھس کے یہی پوچھتے ہیں جی کہ تو تحصیلدار دا دفتر کنی دور ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ جی مسر چول دوستوں پیاز کھا لئیے تے بادی مر جاندی ہے. بس خواتین کو ہراساں اور تشدد کرنے والے شوہروں کی مانیٹرنگ کے لیے پاؤں میں چپ لگے کڑے پہنانے کا فیصلہ. چلو پھر جنہ کھاتیاں گاجریں ٹیڈ ہونا دے پیڑ. اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ میں اور میرا بھائی دونوں ان جرموں سے مبرہ ہیں. ہم تو اللہ کے فضل سے بیگموں کے تابع دار. میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ جو ہماری گھر سے بیتی ہوتی ہے اس کا ایک ہماری کیوں اپنی بات کیا کرو یار, اس کا ایک نہ ایک دن ضرور سمر ملے گا. یہاں پہ سمر مبارک مند کو سمر نہیں مل رہا تو باقیوں کو کیا مل رہا ہے؟ یار اس کا سمر اگلے جہان جا کے ملتا ہے. صابر اور شاکر دونوں جنتی ہیں. یہ بس اسی آس پہ گھر کے سارے برتن دھو دیتا ہے. شکر ہے اللہ کا, شکر ہے چپ تو نہیں نہ لگوانی پڑے گی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں آپ کی طرف سے بھیجی ہوئی تصویروں اور ویڈیوز کے ساتھ. سب سے پہلے یہ انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھیں جی صاحب. یہ نا جیکٹ میں سے مچھلی نکالی گنتے جائیں آپ. شاباش. اور مچھی بھی کچھ چھوٹی نہیں. بالکل تیری ایسی تیسی. او میرے امال کا بڑا دلیر بندہ ہے. اس میں دلیری کیا ہے؟ یہ بندہ ہی ہے یا یہ مچھی کی ATM مشین ہے؟ ویسے آپ گننا شروع کریں تو آپ کو ATM مشین نہیں لگے گی. اچھا جی یار حد ہو گئی ہے بھائی. وہ میرے امال کا فٹاٹ کٹ دیو کہ مچھی تو نہیں نہ کھا جائے. وہ دوسرے نے بھی کتنی ساری نکالی ہیں اور وہ بھی کمیج میں ہی ڈال کے لایا تھا. وہ بھی نکالتا ہی جا رہا ہے, دیکھیں نا بلے بلے ختم ہی نہیں ہو رہی مچھلیاں. بہت اچھے بہت اچھے. میرا خیال ہے وہ بیچارہ جال لانا بھول گیا تھا اس لیے اس نے خود ہی چھلانگ لگائی ہے دریا میں اور پکڑ پکڑ کے وہ گلے میں سے کمیج میں ڈالتا رہا. اور اب یہ تصویر دیکھیں, یہ لیں غور سے دیکھیں. بہت اچھے. وہ بندہ لیٹا ہوا ہے, سر تھلے اس نے سرانے کی جگہ کتا رکھا ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد جو اس کا سرانا پونکنا شروع ہو جائے. یہ بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا سرانے مر کے آہستہ بولو. سرانے میر کے وہ نہ کرو. پھر اٹھ کے کہے گا یار جن پہ تکیہ تھا وہی کتے وہ کرنے لگے.
اصل چیز اس تصویر میں یہ ہے کہ غربت اجاگر کی گئی ہے. یار غربت اللہ معاف کرے میں اس کا کو میاک نہیں ڈارا بندہ کو ٹی شرٹ تھلے رکھ لیتا ہے سر کے اس کو کتا ہی ملا ساتھ کتے بیچارے کو بھی سیاپا ڈالا ہوا ہے ظلم کر رہا ہے تم اس کی غربت گنا رہے کتے نے کدھر 100 کام جانا ہوتا ہے کوئی چچڑے لینے کے لیے اور زرانے تھلے رکھ کے لیٹا ہوا ہے نہ اس نے کہیں کام جانا وہ بھی ویلا ہے وہ بھی ویلا ہے. پھر یہ ہو سکتا ہے دونوں کا متفقہ فیصلہ ہو کے سو ہی جاتے ہیں. اچھا جی صاحب آپ ویڈیو دیکھیے گا اس میں ایک فنکار نے ثابت کیا کہ جھنکار کے لیے گھنگروں کا ہونا ضروری نہیں. آہا دکھائیں یہ کون سا فنکار ہے یہ دیکھیں. آہا ہائے 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 واہ 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 جتنی اس کی پرسنالٹی ہے. امان سے مجھے مائک نہیں لگا میں نے سمجھا چودھری اگے ہو کر آ کے کو فیصلہ سنانے لگا. آہا یہ رہا تھی موومنٹ تو دیکھو ہائے 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 بڑا پیڑا شوق ہے یہ فن. دیکھو نا اس کی پرسنالٹی 4 جماعتیں پڑھ جاتا تو کہیں ایس ڈی او لگا ہوتا. اب اتنا مدبر بندہ ہائے ہائے اس کا فن ہے. عزیز صاحب ان کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی ہے. بہت اچھے یہ غلط کہتا ہے یہ اس کا پتہ کرو اس کا کوئی کار نہیں نام لیتا ہوگا. بزرگ کہتے ہوں گے وہ آ گیا جی ہمارا. یہاں فنکار کی کون سی عزت ہے اس فن کے لیے اس نے کوئی محنت نہیں کی ہوئی. اصل میں جب یہ چھوٹا تھا نا تو اس کی کار میں ڈیوٹی تھی مرغیاں بند کرنے کی دڑبے میں. یہ ادھر کرتا تھا جا کے ادھر سے شروع ہو گیا چٹا بھی مکس ہو تھوڑی دیر بعد اس نے یہ بھی نا دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے. یار جنید یہ جو چند دن پہلے پشاور میں طوفان آیا بارش آئی ہے آندھی آئی ہے اس میں میرا خیال ہے کچھ سن رہے ہیں 40 سے 50 تک لوگ جہاں بحق ہو گئے ہیں. یہ کیا ہم کر رہے ہیں کدھر کھڑے ہیں کیا ہمارا بندوبست ہے کسی بھی طوفان آندھی کا یا ہمیں کو پتہ بھی نہیں چلتا. اب تو پوری دنیا میں موسم کیا اپنا آندھی طوفان بارش کیا ہر چیز کی پیشگی اطلاع کرتے ہیں. ہم لوگوں کے پاس کوئی ایسا سسٹم یا ہماری سوچ کوئی اس طرف کو نہیں جا رہی. ناقابل یقین حد تک ہم بے سر و سامانی کے عالم میں یہ جو بھی اس طرح کی ہمارے پہ قدرتی آفات آتی ہیں ہم ان کے ساتھ نمٹتے ہیں. تو یہ جو محکمہ موسمیات ہم نے ایک بنایا ہوا ہے وہ کیا ادھر بیٹھ کے ابلی چلیاں کھاتا ہے. نہیں محکمہ موسمیات یہ پریڈکٹ نہیں کر سکا تھا. محکمہ موسمیات خود یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہم نے تیز ہواؤں کی پریڈکشن تو دے دی تھی لیکن وہ اتنی تیز ہوں گی اس کا گمان ہمیں بھی نہیں تھا. تو آپ پھر کر کے رہے تھے لیکن بات نہیں لیکن ہمیں ٹھنڈے دل کے ساتھ یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہے کیا اس وقت پاکستان میں غالباً جو ریڈار ہیں جو موسمیاتی تبدیلیوں کا پتہ دیتے ہیں ان کی تعداد غالباً 7 ہے. ٹھیک ہے جس میں سے 5 جو ہیں وہ 20 25 30 سال پرانے سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں. 2 ایسے ہیں جن کو بالکل یوں کہنا چاہیے کہ گوارا ہیں. صرف 2 ایسے وہ بھی کوئی موسٹ ماڈرن سسٹم پر نہیں چل رہے 2 صرف ریڈار. اب سنا ہے کہ جاپان کے ساتھ مل کے جاپان سے لے کر اسلام آباد میں کوئی لگا رہے ہیں ایک نیا سسٹم لگا رہے ہیں. دیکھو اصل بات یہ ہے کہ قدرتی آفات تو ہر ملک میں ہر جگہ پہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اس کی کو پیشگی اطلاع ہوتی ہے اس کا کو بندوبست تھوڑا بہت 2 چیزیں یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک پیشگی اطلاع کا سسٹم ہونا چاہیے آپ کے پاس اور دوسری یہ کہ جب وہ قدرتی آفت آ جائے تو پھر اس سے نمٹنے کے لیے انتظامات ہونے چاہیے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے پراپر ارینجمنٹس ہونے چاہیے. ہمارے ہاں اصل میں کوئی اس کو سیریسلی لیتا ہی نہیں ہے. اب تم یہ دیکھ لو کہ جنوبی پنجاب میں کم و بیش ہر سال سیلاب آ کے تباہی مچاتا ہے. ہاں جی جب وہ مچاتا ہے معاف کرے سیلاب جو ہے سیلاب چیز ہی ایسی ہے نہ روکی جائے. نہیں دیکھو نا سیلاب کو تو نہیں روکا جا سکتا سیلاب لیکن اس کی جو تباہ کاری ہیں اس کو تو کم کیا جا سکتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ پورا سال جب وہ سیلاب آتا ہے اس وقت ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی وہاں پہ لاؤ لشکر لے کے پہنچ جاتے ہیں. خوب مطلب ٹی وی پہ کوریج ہوتی ہے فوٹو سیشنز بن رہے ہیں فوٹو سیشنز ہو رہے ہیں ہیلی کاپٹر. ہر سیاسی پارٹی بھی اس میں لمبر بنا رہی
ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ آج آگے اخیر پہ صرف فوج کا جو کام ہے نا پریکٹیکل اچھا لیکن اچھا جو ہی باقی فوٹو بازی ہو رہی ہوتی ہے جب وہ ہو جاتی ہے اور ہر سال آتا ہے اور جس طرح ہر سال بچوں کی چھٹیاں آتی ہیں گرمیاں سردیاں آتی ہیں اس دفعہ اب باقاعدہ ہر سال سیلاب بھی آتا ہے. اچھا تم یہ دیکھو جب ہمیں پتا ہے کہ ہر سال سیلاب نے آنا ہے ہم اس کی پیش بندی کے لیے کیا کرتے ہیں ہم پشتے مضبوط کرنے کے لیے کتنا بجٹ خرچ کرتے ہیں کیا سارا بجٹ جو ہے وہ لاہور کے پلوں پہ ہی خرچ کر دینا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جناب جنوبی پنجاب میں ہر سال اتنے لوگ جان سے چلے جاتے ہیں وہ انسان نہیں ہے وہ آپ باقی پورا سال جس سیلاب کی پیش بندی ہے حفاظتی انتظامات بہتر بنانے میں پشتے مضبوط کرنے میں اور جو بر وقت اطلاع دینے میں پھر وہاں سے آبادی کے انخلاء میں آپ کیا کرتے ہیں پورا کچھ بھی نہیں کرتے بیٹھے رہتے ہیں صرف یہ ہم نے ایک شہر پکڑا ہوا ہے اور یہاں پہ چونکہ افتتاح ہوتے ہیں تصویریں آتی ہیں اور بڑے شہر ہیں 4 بڑے شہر ہم نے پکڑے ہوئے ہیں وہاں پہ پل سڑکیں انڈر پاس انڈر گراؤنڈ یہ کیا ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے جنوبی پنجاب بھی پنجاب کا حصہ ہے وہاں کے لوگ احساس محرومی کا شکار ہیں اور ہر سال وہاں پر درجنوں بیسیوں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں یار اللہ معاف کرے جان بچ بھی جائے لوگوں کی تو سارے سال کے لیے معذور ہو جاتے ہیں معاشی حالت ان کی بالکل معذور ہو جاتی ہے مجروح ہو جاتی ہے ڈنگر ڈپے ہر چیز رڑ جاتی ہے بیماریاں پھیل جاتی ہیں بچے بھوکے پھر کھلے آسمان کے نیچے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں خواتین بہنیں ہماری بچیاں اور بوڑھے بزرگ اتنی بری حالت ہوتی ہے ایمان سے ٹی وی پہ دیکھ دیکھ کے تو دکھ ہوتا ہے کہ یار چھوٹے چھوٹے تھے جب سے یہ چیزیں دیکھ تم یہ دیکھو اور یہ بھی نہیں کہ یہ کوئی کسی وقت اللہ معاف کرے طوفان وہ تو قیامت بھی آئی تم یہ کون روک سکتا ہے ہر سال 2012 میں امریکہ کی 9 ریاستوں میں سینڈی طوفان آیا تھا 2012 میں 9 ریاستوں میں کم و بیش 65 لاکھ لوگوں کو اس ایک طوفان نے متاثر کیا تھا لیکن جو مرنے والوں کی کل تعداد تھی وہ 71 تھی اور اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر یہ بر وقت اطلاع نہ ہوئی ہوتی لوگوں کا مطلب بر وقت انخلاء نہ ہوا ہوتا تو مرنے والوں کی تعداد 10 سے 15 ہزار کے درمیان ہوتی ترقی یافتہ ملکوں میں سیلاب یا کوئی بھی اس طرح کی قدرتی آفت آتی ہے اور جو ترقی پذیر ملک ہے ان کو آپ کمپیریزن کرتے ہو تو مالی نقصان بھی کہیں زیادہ ہے کہ کل جی ڈی پی کا 4.36 آتا ہے جو ہم جیسے ملک ہے وہاں پہ اور جو ترقی یافتہ ملک ہے ان کا جو مالی نقصان ہوتا ہے 1.3 ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو جانی نقصان ہے وہ 20 گنا زیادہ ہوتا ہے ہم جیسے ملکوں میں اس لیے کہ ہمارے پاس سسٹم ہی نہیں یار سسٹم تو لے لو اس کے بعد ڈیزاسٹر مینجمنٹ کرنا تو ادھر لاہور میں بھی وہ بڑا سارا آنڈا رکھا ہوا ہے انہوں نے وہ چھت کے اوپر محکمہ موسمیات نے اور نیچے بیٹھے ہوئے ہر بندہ جاتا ہوا دیکھتا ہے محکمہ موسمیات کا تو کرتا ہے کہ وہ سسٹم پرانا آبسلیٹ ہو چکا ہے کیا مسئلہ بس وہ فوٹووں میں نہیں تھا کنگرووں والا کر رہا وہ بیٹھ کے دفتر میں یہ کر رہے تھے بس اور کچھ بھی نہیں بلکہ بچپن سے مذاق بنا ہوا ہے کہ جو محکمہ موسمیات نے موسم پریڈکٹ کیا ہے اس کے بالکل برعکس چلے گا سارا کچھ نہیں مگر اب تو دیکھو پوری دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے اب آپ کے پاس نیویگیشن یہ وہ گلیوں کی اطلاعیں ہر شے آ گئی ہے پوری دنیا کے پاس یار اب تو خدا کے واسطے کوئی ہو جائے تھرمامیٹر لے لے جو آپ کو سیلاب نیری پانی بارش کا صحیح پتہ بتا دے بالکل ہی معذور سے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یا بے وقوف ہیں یا ہمارے کو سر میں اٹ بجی ہوئی ہے ہمیں ہوش نہیں رہی ہے 4 سالوں میں ہم سیلابوں کی وجہ سے $9 ارب سے زیادہ کا نقصان کروا چکے ہیں لیکن ایکوپمنٹ نہیں خرید رہے اندازہ کرو ایکوپمنٹ اگر بہت مہنگا بھی ہے تو ہر دفعہ جو سیلاب آتا ہے اور غیر ملکوں میں بیٹھے ہوئے پاکستانی بیچارے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کروڑوں روپیہ اکٹھا کر کے ادھر بھیجتے ہیں آپ کو سیلاب کی امداد پرائرٹیز ہی نہیں ہے ادھر باہر کسی بندے کو ترلا لے لو کہ یار سن تھرمامیٹر کو چنگا لے دے حکومت کی پرائرٹیز ہی سیٹ نہیں ہے سچی بات بتاؤں اس لیے کہ اس سے آپ کو کلیپ نہیں ملتی آپ حفاظتی انتظامات کر رہے ہیں اور براجوں کے قریب سے آبادی ہٹا رہے ہیں اور یہ جو برساتی نالوں پہ قبضے ہوئے ہیں وہ خالی کرواتے ہیں یا آپ آبادی کا بر وقت انخلاء کر لیتے ہیں یا آپ اطلاع دے دیتے ہیں یہ چیزیں ظاہر ہے آپ کو سیاسی طور پر لیوریج نہیں دیتی آپ کو کلیپ نہیں دیتی ہم کلیپ کر دیں گے خدا کے لیے آپ کرو
करे तो सही। नहीं, ये तो बड़ी मानसिक खतरनाक चीज तुम बता रहे हो। वो मंगला डैम जो है उसके मतलब भी सुनते हैं कि उधर भी कोई मरम्मत का काम होने वाला है और हो ही नहीं रहा। किस कदर खौफनाक सूरत है मंगला में इस वक्त। कोई खुदा न खास्ता पैनिक फैलाना मकसूद नहीं है, लेकिन साबिक कमिश्नर जो है मंगला डैम के अमीर अफजल साहब, उनका कहना यह है कि अगर आज फौरी तौर पे भी दिन रात काम किया जाए मंगला डैम की मुरम्मत का, तो वो जड़ी कस के मकाम पे पानी यानी इतनी थी नहीं, सख्त नहीं थी वहां पे डैम में, जो उनका 40 फीट उसके रेजरवायर की जो हाइट बुलंद की गई थी उसमें इतनी सख्त नहीं थी। अब वो खुदा न खास्ता किसी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। आज भी काम शुरू किया जाए तो 3 महीने लगेंगे, 90 दिन दरकार है। कोई काम को पूछ ही नहीं रहा है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। नहीं, ये तो मेरा ख्याल है वजीर आजम साहब को फौरी तौर पे इमरजेंसी में ऑर्डर करना चाहिए। ये तो मंगला जैसा जगह है इतनी, जहां पे तो पानी इतना है कि उसको संभालना ही। मामलात से तुम यकीन करो कि लगता है कि कोई हुकूमत गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। यार मैं बड़ा हैरान हुआ हूं, वो जो तुमने नहीं था शीशा कैफे वाला किया, वो मैंने सुना कि इधर एक शीशा कैफे ऐसा है जिसका तुम जिक्र कर रहे थे कि वो बंदा कहता है वकील साहब का है। हाँ। उनकी ताजा वारदात सुनिए। क्या? यानी पूरी पंजाब हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं उस एक वकील के सामने कि जनाब हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, हम इसको गिरफ्तार करते हैं तो वकला इकट्ठे होके पुलिस पर हमला कर देते हैं, हम सील करते हैं इसके शीशा कैफे को, जाके ये सील तोड़ देते हैं साहब, बदमाशी करते हैं, खुलेआम बदमाशी करते हैं, कहते हैं दुनिया का कोई भी शीशा कैफे बंद कर लो जाके, मेरे शीशे कैफे की तरफ आए तो मैं मारूंगा पकड़ के। इतना खौफ है। और अब जाहिर है कि वजीर आला साहब का दबाव था कि शीशा कैफे बंद किए जाएं, ठीक है। अब उन्होंने उसका रास्ता क्या निकाला है कि जिस जगह पे उस वकील साहब का शीशा कैफे था, अंदाजा करो तुम, उस एक बंदे ने पूरी रियासत को, पूरी रियासती मशीनरी को यरगमाल बनाया हुआ है कि उसका शीशा कैफे बंद करने के लिए कोई और एलडीए की कोई मतलब बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाकर पूरी की पूरी बिल्डिंग सील कर दी गई है। शीशा कैफे को अकेले को नहीं सील करने की हिम्मत हो रही, पूरी बिल्डिंग सील कर दी गई है। और उसी बिल्डिंग में जो मतलब लाहौर का गालिबन सबसे पुराना कैफे है, जो मतलब लाहौर की जो जदीद सकाफत है उसका भी किसी ना किसी अंदाज में मजहर है, और सबसे पॉपुलर कैफे है उसको भी बंद कर दिया है। उसमें एक इंश्योरेंस कंपनी का बड़ा हेड ऑफिस है वो भी बंद कर दिया है, और कई ऑफिसेज है वो भी बंद कर दिए हैं। और वो कहते हैं कि जी हम तो बेबस हैं, ये वाला शीशा कैफे बंद करने के लिए हमें पूरी इमारत सील करनी पड़ी। अब बताओ ये क्या करें। वकील साहब इतने बड़े नहीं यार, बीच में से बात कुछ और होगी। वकील इकट्ठे, वकील पढ़े लिखे लोग होते हैं, इस तरह की हरकतों पे मेरा नहीं ख्याल कि वकील जैसे शोभा के लोग पढ़े लिखे जाके उधर कैफे स्टार्ट करा लें। चलो अपनी, लेकिन नाम तो ले रहे हैं ना, नाम तो ले रहे हैं ना वो साहब। वही ना, ये बीच में बात कुछ और है। ये तो वजीर आला साहब ही नोटिस लें तो पता लगे कि बीच में कुंडी क्या है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस और दीगर मुल्की मामलात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम मोहतरम जनाब यूसुफ रजा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं गिलानी साहब कि आप अपनी गुनागू मसरूफियात में से वक्त निकाल के आए हैं। इसका अब मैं क्या जवाब दूं, आप गुनागू कहते हुए खुद हंस पड़े। तो इसका मतलब है कि मेरी गुनागू मसरूफियत नहीं है, कुकड़ुकड़ू है। तो मैं सबसे पहले अपने व्यूअर्स को और पूरी पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ ये कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन में भारी अक्सरियत से पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। गिलानी साहब सिर्फ 7 सीटें मिली हैं पीपल्स पार्टी को। 7 सीटें सही, 93 घट 100 सीटें। ये भी अच्छा है। और वैसे जो उम्मीदें थी उस हवाले से तो मैं समझता हूँ कि भारी अक्सरियत है। जी अच्छा, आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक भी सीट जीतेंगे? देखे गेट को जी सही, उन्हें देखते तो इंटरव्यू में मुखिल ना हो।
دیکھیں ہم نے یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہے اس میں ہماری یعنی پیپلز پارٹی نے کوئی توجہ نہیں دی، کوئی انٹریسٹ نہیں لیا۔ اچھا تو ہمارا مین ٹارگٹ جو ہے وہ تو جنرل الیکشن ہی ہے۔ سب کے جنرل الیکشن وجاس ڈھول میرا خیال ہے کہ آج تو سٹیپس میں فرق ہے۔ صحیح نہیں آکھے سے کیا وہ الیکشن آنے پہ نمے سٹیپ گھٹ بہت اچھا ہے یہ تو خیر ہے ہی سپر ہٹ۔ جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے گٹ کو سٹیپ ٹھیک ہے مگر گانا غلط ہے۔ حضور گانا ہی تو حسب حال ہے۔ تو ٹھیک ہے پھر آپ ہی ویلیں دیں گے، میں تو نہیں۔ یہ اس طرف مت توجہ دلاؤ لوگوں کے جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے۔ تو بات ہو رہی تھی جنرل الیکشن کی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح ہم نے یہ لاسٹ الیکشن میں پرفارم کیا ہے اسی طرح اگلے جنرل الیکشن میں بھی انشاءاللہ۔ انتخابات میں کیا پرفارم کیا تھا حضور آپ نے؟ ویسے مجھے بڑا افسوس ہوا آپ کے اس سوال سے۔ یہ جو سندھ میں لڑکا حکومت کر رہا ہے یہ کیا JUI فے کا ہے؟ لڑکا یہ لڑکا ہے یہ پیپلز پارٹی کا ہی ہے۔ قائم علی شاہ صاحب۔ قائم علی کہے تو ذرا لڑکا لگتا ہے، ساتھ اگر شاہ لگا لے تو بزرگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے میں نے اپنے نام کے ساتھ گلا نہیں لگایا ہوا۔ جوان لگنے کے لیے گٹ کو میں سب کے قربان یہاں ڈانس بنتا ہے۔ وجاس ڈھول تیرے نال 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 وے میں رہنا بہت اچھے بہت اچھے۔ یہ دیکھیں یہ گٹکو کا سٹیپ تو باکمال ہے ہی، گانا بھی لاجواب ہے۔ یہ جو گانا گا رہا ہے تیرے نال 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 وے میں رہنا، یہ پورے پاکستان کی عوام کی دل کی آواز ہے پیپلز پارٹی کے لیے۔ پورے پاکستان کے عوام ووٹ ڈالتے ہوئے گانا کیوں بھول جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ شاعر نے اس گانے میں صرف تیرے نال نال رہنے کا ذکر کیا ہے، ووٹ کا ذکر نہیں کیا۔ وہ تیرے نال 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 وے میں بہت اچھے وہی پہلے والا وہ ٹانگ آگے سے کر، وہ جو ٹانگیں آگے پھینک کے پھر پیچھے یہ والا، اسے کہتے ہیں چلاک لوٹی۔ اور چلاک لوٹی والے ذرا بیٹھ جاؤ پلیز۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ گٹ کو بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے تمہیں ناچنے کا کہا اور تم نے ان کے کہنے پہ رقص مت کر دیا۔ تم میرے بال کے ہو یا ان کے؟ مرشد تواڈے ہی بال کا پر تساں جو انہاں دا ادب کرے نے وہی پاروں میں ادب کرے نہ پیاں۔ میں تو اس لیے ان کا ادب کرتا ہوں کہ میں بھی ایم جرنلزم ہوں اور وہ بھی ایم جرنل۔ تو گیلانی صاحب سوال تو میرا یہ تھا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں صرف 7 سیٹیں ملی ہیں، تو آپ کو کوئی پشیمانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں؟ میں ویسے بڑے افسوس کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی مشکل سے آپ کے اس سوال کو میں گھسیٹ کے ڈانس کی طرف لے گیا، تو آپ نے اس کی ٹانگیں پکڑ کے پھر اسے باہر نکالا۔ اچھا چلے وہ بھی چھوڑے، ملتان میں لوگ امید کر رہے تھے کہ آپ وہاں سے کوئی 2-4 سیٹیں نکال لیں گے، وہاں سے بھی کچھ نہیں لیا آپ نے؟ 7 سیٹیں گن دینا بھائی ایک منٹ، ملتان میں 3 PTI لے گئی ہے، 3 نون لیگ لے گئی ہے، تو ہم اللہ کے فضل سے 4 لے گئے ہیں۔ 4 کون سی؟ باقی 4 آزاد جیت گئے؟ تو وہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اللہ کے فضل سے واحد ایسی جمہوری پارٹی ہے جس کا ہر کارکن آزاد ہے۔ بہت اچھے آج خوشیاں دے نال میں کو چڑھ گئے نہارا۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ گر جائیں گے ایسے؟ یہ بھی مجھے پسند ہے مگر وہ جو جدت آئی ہے وہ سٹیپ میں یہ بھی بڑی کمال اس میں کیا کمال ہے؟ دیکھیں جنید صاحب، یہ پیچھے کا بال آگے کر دینا اور آگے کا پیچھے کر دینا
یہ پیپلز پارٹی کا ہی کمال ہے. بہت اچھا. ناظرین ہمیں لینا ہے چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. کٹ کو وقفہ ہو گیا, اللہ کا شکر کرو. اچھا گیلانی صاحب, آپ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز پہ کیوں بات نہیں کرنا چاہ رہے؟ دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لیاری کے جلسے پہ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ نہیں, ہم بات کریں گے, بہت بڑا جلسہ تھا. نہیں کرتے آپ. دیکھیں, آپ لوگ جو ہے یہ آپ نے یہ وتیرہ بنا لیا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہی بات کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لیاری کا جو جمع غفیر تھا, وہاں جو تقریباً کوئی 12 کروڑ عوام اکٹھی ہوئی تھی. 12 کروڑ؟ سیریسلی؟ جی ہاں, یہ پیپلز پارٹی کا ایک کارکن 1 لاکھ کے برابر ہے. سب کے قربان میں جمع ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو کروڑوں لوگ اکٹھے ہوئے تھے, وہ پیپلز پارٹی کی مضبوطی کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ لوگ بات کرتے ہیں صرف کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کی, یا آپ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں پنجاب کی, کہ پنجاب سے صفایا ہو گیا یہ پیپلز پارٹی کا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات میری یاد رکھے, پیپلز پارٹی انشاءاللہ دوبارہ پنجاب میں لوٹ کے آئے گی. جی ہاں, یہ یاد رکھے کہ لوٹ کے صرف بدھو ہی نہیں واپس آگی, پیپلز پارٹی بھی واپس آگی. سب کے گال کرے دو پھل ڈگ دیں, یقین کرو. تو اس میں پھر ڈانس کیوں نہیں کرتے؟ تو وجاس میں تھال میں دیدہ کئی کھڑیاں میں مجھتا پھلا والی سیج وچ تمہیں دیکھ. یار یہ ویسے یہ کمال ہے, یہ واقعی. میرا جو ذہن ہے وہ اسی میں پھنسا ہوا ہے کہ یہ پیچھے سے آگے اور آگے سے پیچھے کیسے. پہلے آپ کو کوئی اور سٹیپ پسند تھا گیلانی صاحب؟ ارے وہ بھی اچھا ہے, وہ بھی کر دو ذرا دوبارہ. یہ تمہیں دیکھ دیکھ جگنا. اصل میں پیپلز پارٹی ہے, کرتے رہو. ہمیں تو دوسرے کا کوئی بھی سٹیپ اچھا لگے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, مگر یہ آپ میڈیا والے جو لوگ ہیں, آپ نے میرے کبھی بھی کسی بھی سٹیپ کی تعریف نہیں کی. آپ کے سٹیپ کی؟ جی ہاں, میں نے اپنے دور حکومت پہ بہت سارے سٹیپ اٹھائے تھے. میرا مطلب ہے بہت سے اقدامات ایسے کیے تھے جن کی تعریف ہونی چاہیے تھی, مگر آپ لوگوں نے نہیں کی. تو میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ریوائیول ہوگا. صحیح دشمن دی کمر چ خارش ہوئے تے ہاتھ خارش تک نہ پہنچی. بد دعائیں دو, ٹیکنیکلی تکلیف نہ دو. پتہ نہیں آپ کس امید پہ ریوائیول کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ اور وہ وزیر اعظم صاحب کا راجہ پرویز اشرف شاید, یہ ذرا دیکھیں آپ ہمارے لوگوں کے نام بالکل ایسے ہی لیتے ہیں جیسے بلے کا کاؤنسلر اور ساتھ وہ ارشد جنرل سٹور والے. نہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب اور آپ دونوں پشاور گئے تو وہاں پہ کارکن آپس میں بھی جھگڑ پڑے ہیں, آپ کے خلاف بھی نعرہ بازی ہوئی ہے. نہیں, نہ ہی تو وہ آپس میں جھگڑے اور نہ ہی میرے خلاف کوئی نعرہ بازی. اور وہ لٹیاں ڈال رہے تھے ایک منٹ ٹھہرو بیٹھے. یہ اگر ہلکی پھلکی بیچ میں جگت کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ریاکٹ کر جائیں. تو یہ دیکھیں لوڈیوں کی جو آپ نے بات کی ہے, لوڈیاں ہم بھی ڈال لیتے ہیں, مگر یہ کارکن جو ہے یہ لوڈیاں نہیں ڈال رہے تھے, احتجاج کر رہے تھے. مجھے کہہ رہے تھے کہ گیلانی صاحب آپ اب کیوں نظر نہیں آتے, تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں.
تو آپ کو کرسی پہ دیکھنا چاہتے ہاں تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر لاؤ اندر سے کرسی اس پہ بیٹھ گئے تو پھر وہ کرسی لائے تو میں اٹھ کے صوفے سے کرسی پہ بیٹھ گیا اچھا تو وہ کہنے لگے کہ نہیں اب آپ کو سیاست میں دیکھنا چاہتے ہیں اچھا تو میں نے کہا سیاست میں تو مشکل ہے آپ مجھے کترینہ کیف کے ساتھ کاسٹ کر لیں تو فلم میں دیکھ لیں اچھا کترینہ سے یاد آیا ایان علی میں معافی چاہتا ہوں یہ کترینہ سے کیوں یاد آیا ہے ویسے ڈائریکٹ بھی ایان علی یاد آنی چاہیے میرا مطلب ہے ایان علی کی گرفتاری اور جو تفتیش کی جا رہی ہے اس سے پیپلز پارٹی کے کئی لیڈرز بہت زیادہ پریشان ہیں میں اسی لیے یہ کہہ رہا تھا کہ ایان علی بھی آپ کو یاد آنی چاہیے تھی چونکہ میڈیا نے اس کو پیپلز پارٹی کے ساتھ نتھی کیا ہوا ہے تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایان علی جو ہے وہ جس طرح کل اس نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے اس کے میک اپ سے اور اس کے ڈریسز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ بے عزت بری ہو جائے گی وہ صحیح باعزت بری وہی باعزت بری ہو جائے گی اچھا گیلانی صاحب ذوالفقار مرزا صاحب بھی خطرہ بنے ہوئے نو کومنٹس ہاں کیوں دیکھیں مرزا صاحب نے زرداری صاحب کے ساتھ جو کی ہے میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا چونکہ مرزا صاحب کا آج کل چاکا کھلا ہوا ہے تو سیانے کہتے ہیں کہ کسی کا چاکا کھلا ہو یا کسی کا کتا کھلا ہو تو بچنا چاہیے صدقے ونعمت صدقے چٹیاں کلائیاں وے چٹیاں کلائیاں وے کیا ہو گیا چٹیاں کلائیاں وے جاہل آدمی پرفارم تو پنیوں سے کر رہے ہیں تے ذکر کلائیاں دا کر رہے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ